शेक्सपियर की मशहूर कहानियाँ। किंग लेयर। तर्जुमा निगार सरदार अहमद अलीग। किताब शेक्सपियर की मशहूर कहानियाँ। बरतानिया के बादशाह लियर की 3 बेटियां थीं। गॉनरेल जो कि अल्बानी के ड्यूक की बीवी थी, और रेगन जो कि कार्निवाल के ड्यूक की बीवी थी, और तीसरी कॉर्डिलिया जो कि अभी कुंवारी थी। उसके लिए फ्रांस का बादशाह और बरगंडी का ड्यूक दोनों उम्मीदवार थे। बूढ़ा बादशाह अपनी जिंदगी की शाम में हुकूमत के कामों की थकन से चूर हो चुका था। उसने सोचा कि अब हुकूमत का कारोबार नई पौध की नई कुव्वत के सुपुर्द करके अपनी हुकूमत की तैयारी में मसरूफ हो जाए, जो कि दूर न थी। इस नियत से अपनी तीनों लड़कियों को अपने पास बुलाया और इनसे दरियाफ्त किया कि वो बादशाह को कितना चाहती हैं, ताकि इसी तनासुब से सल्तनत की तकसीम कर दी जाए। गॉनरेल जो सबसे बड़ी बेटी थी, बोली कि वो अपने बाप को आंखों की रोशनी और आज़ादी और जिंदगी से भी ज्यादा महबूब रखती है। कभी कभी खूबसूरत अल्फाज की ऐसी यकीन दहानियां सच्ची मोहब्बत का इजहार नहीं होती। फिर भी बादशाह ये सोचकर कि इन अल्फाज के साथ उसकी बेटी का दिल भी शरीक होगा, बहुत खुश हुआ और पिदराना जज्बे के तहत उसे और उसके शौहर को अपनी सल्तनत का 1/3 हिस्सा दे दिया। फिर उसने अपनी दूसरी बेटी को बुलाकर उसके ख्यालात मालूम किए। रेगन जो अपनी बड़ी बहन की तरह ऐसी धात की बनी थी जिसमें अंदर से पोल हुआ करता है, कहने लगी कि उसको अपने बाप की मोहब्बत में जो खुशी और लुत्फ मुयस्सर आता है, इसके सामने सारी दुनिया की खुशियां हेच और मुर्दा हैं। बादशाह ऐसी मोहब्बत करने वाली औलादों पर झूम उठा और बड़ी लड़की के बराबर उसको और उसके शौहर को भी अपनी सल्तनत में से हिस्सा अता कर दिया। फिर बादशाह अपनी सबसे छोटी बेटी कार्डेलिया से मुखातिब हुआ, जिसे वो अपनी खुशी का नाम देता था। बादशाह ने उससे भी दरियाफ्त किया। बादशाह उससे कुछ ज्यादा ही मोहब्बत की बात सुनने का मुश्ताक था, क्योंकि वो जानती थी कि उनके दिल उनके लबों से दूर थे और इनकी बातों और यकीन दहानियां सिर्फ अपने शौहरों को सल्तनत करने का मौका देना और बूढ़े बादशाह से हुकूमत हासिल कर लेने ही के लिए थी। ये सब सोचकर कॉर्डिलिया ने कहा कि वो शहंशाह से इतनी मोहब्बत करती है जितना कि उसके लिए फर्ज और जरूरी है, न इससे ज्यादा न कम। बादशाह को नाशुक्री के इस दिखावे से सदमा पहुंचा और उसने अपनी पसंदीदा बेटी से अपने अल्फाज पर दोबारा गौर करने और गुफ्तगू दुरुस्त करने को कहा और बताया कि दूसरी सूरत में वो अपनी किस्मत बिगाड़ लेगी। कॉर्डिलिया ने तब कहा कि वो उसका बाप था, उसने उसे पाला, प्यार किया और अब वो अपने फराइज और जो और बातें ज़रूरी और मुनासिब हैं अंजाम दे रही है। उसका हुक्म मानती है, उससे प्यार करती है और बहुत ज़्यादा इज्जत करती है, लेकिन वो अपने मुंह का ढांचा ऐसा नहीं तैयार कर सकती कि जिसमें बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी तकरीरें निकल सके, जैसा कि उसकी बहनों ने किया। और वो ये भी नहीं कह सकती कि दुनिया में बाप के सिवा कोई और चीज को चाहते ही नहीं। इसकी शादीशुदा बहनें अपने शौहरों को भी क्यों नहीं चाहती, और ये क्यों कहती हैं कि दुनिया में अपने बाप बादशाह के अलावा किसी से भी इन्हें प्यार नहीं। अगर इसकी कॉर्डेलिया की शादी हो गई होती और इस तरह उसने अपना हाथ किसी को दिया होता तो वो उसका आधा प्यार जरूर पाता। कॉर्डेलिया जो अपने बूढ़े बाप से बड़े खुलूस के साथ मोहब्बत करती थी, किसी और वक्त ये बातें इस तरह एक बेटी की तरह कही होती
تو شاید ایسا اثر نہ ہوتا، لیکن دو بڑی بہنوں کی بناوٹی اور چاپلوسی کی گفتگو کے بعد اس نے سوچا کہ بس سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پیار کرو اور خاموش رہو۔ کارڈیلیا کی روش نے یہ ظاہر کر دیا تھا کہ وہ محبت کرتی تھی، لیکن کسی چیز کی لالچ میں نہیں، اور اس لیے وہ اپنی بہنوں کی بنسبت سچی اور پرخلوص تھی۔ گفتگو کی اس سادگی کو لیئر نے غرور سمجھا، اور بوڑھے شہنشاہ کو اس پر سخت غصہ آیا۔ اس کی بوڑھی عمر اس کے دلائل پر بادل بن کر چھا گئی، اور وہ سچائی اور چاپلوسی میں فرق نہ کر سکا، اور جو حصہ سلطنت کا کارڈیلیا کے لیے محفوظ رکھ چھوڑا تھا وہ ناراضگی میں اس کی دو بڑی بہنوں اور ان کے شوہروں میں بانٹ دیا۔ 7 کل طاقت، خزانہ اور قانون ان کے سپرد کر کے خود صرف نام کا بادشاہ رہ گیا۔ اس کا سلطنت کا اس طرح بٹوارا کرنا، دلائل کی عدم قیادت اور جذباتیت نے پورے درباریوں کو رنج و افسوس میں ڈال دیا، لیکن کوئی اس ناسمجھ بادشاہ کے مقابلے پر اس کے خلاف کچھ کہنے کی جرأت نہ کر سکا۔ صرف ایک شخص، ایرل آف کینٹ، جو بادشاہ لیئر سے بڑی الفت اور اس کی بڑی عزت کرتا تھا، ساتھ ہی بادشاہ کی بھلائی اور حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر سکتا تھا، آگے بڑھا اور وفاداری کے سارے اصول بالائے طاق رکھ کر سختی سے بادشاہ کی مخالفت کی۔ اس کی مخالفت بے ڈھنگے پن سے اس لیے تھی کیونکہ بادشاہ تو اپنے فیصلوں میں پاگل ہو چکا تھا۔ ایرل آف کینٹ بادشاہ کے سب سے اچھے مشیروں میں تھا، اور اب بادشاہ کے جلد بازی اور غصے کے تحت فیصلے کے سخت خلاف تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر طاقت چاپلوسی کے آگے جھک سکتی ہے تو سادگی اور حق گوئی کو بھی عزت بخشنا چاہیے۔ وہ یہ سب کچھ جانتے ہوئے بول رہا تھا کہ اس کی زندگی کو بادشاہ ختم کرا سکتا ہے، لیکن اس طرح کی گفتگو کو وہ اپنا فرض سمجھتا تھا۔ ایرل کی اس ایماندارانہ آزادی نے بادشاہ کے غصے کو اور تیز کر دیا، اور ایک ناعاقبت اندیش خراب مریض کی طرح جو اپنے ڈاکٹر کو مار ڈالتا ہے، اور تیز تر کر دیا جو اس سے محبت کرتا ہے۔ بادشاہ نے 5 دن کے اندر ایرل کو برطانیہ سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ کینٹ نے الوداع کہا اور رخصت ہو گیا، اور جاتے جاتے اسے ایک بار پھر کارڈیلیا کو اس کی سچائی اور حق پسندی کے لیے خدا کی حفاظت میں ہونے کی دعا دی، اور بادشاہ کے غلط راستے کی نشاندہی کی۔ اب فرانس کا بادشاہ اور برگنڈی کا ڈیوک دونوں دربار میں بلائے گئے، اور ان سے بادشاہ نے اپنی بیٹی سے ناراضگی کا حال بتایا، ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ اب جبکہ اس کی چھوٹی بیٹی کارڈیلیا کی خود کوئی قسمت نہیں رہی، صرف شخصی اعتبار سے اسے جو اپنانا چاہے اور بیوی کے لیے منظور کرے وہ بتا دے۔ برگنڈی کے ڈیوک نے اس حالت میں کارڈیلیا سے شادی سے انکار کر دیا، لیکن فرانس کے بادشاہ نے کارڈیلیا کی سچائی اور اس کی زبان و پیار کا چاپلوسی سے پاک ہونا اچھی طرح سمجھ چکا تھا، اور اس سے متاثر ہو چکا تھا۔ کہنے لگا کارڈیلیا کو اپنی شریک حیات بنانا منظور کر لیا۔ اس نے کارڈیلیا سے کہا کہ وہ اپنی بہنوں سے اور اپنے غیر مشفق باپ سے چلنے کی اجازت لے، اور چل کر فرانس کی ملکہ بنے، اور وہاں کی ہر چیز کی مالک بنے جو اس کے قبضے میں بغیر کسی ریاکاری اور مکاری کے آ چکی ہے۔ اس نے برگنڈی کے ڈیوک کی مثال پانی کے ڈیوک سے دی، جس کی محبت ان حالات میں اتنی جلدی پانی کی طرح بہہ گئیں۔ تب کارڈیلیا روتی ہوئی آنکھوں سے اپنی بہنوں اور اپنے باپ سے رخصت کی خواہاں ہوئی۔ اپنی بہنوں سے اس نے کہا کہ وہ بوڑھے باپ کی محبت
اور دیکھ بھال میں کوئی کمی نہ کریں گی اور اپنے وعدوں کو نبھائیں گی، ساتھ ہی وہ اپنے شوہروں کی بھی وفادار رہیں گی۔ اور اس طرح کارڈیلیا غم کا بوجھ لیے وہاں سے رخصت ہو گئی۔ کارڈیلیا کو گئے ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ اس کی بہنوں کی شیطانی حرکتیں اپنی اصلی رنگوں میں ظاہر ہونے لگیں۔ ایک ہی ماہ کے اندر بادشاہ کو معلوم ہونے لگا کہ وعدوں اور ان پر عمل میں کیا فرق ہوا کرتا ہے۔ گونریل کو اب اس بوڑھے باپ کے وہ اختیارات اور تھوڑے آرام اور سو خدمت گزار بھی نہ بھاتے تھے۔ بات بات پر اپنے باپ سے تکرار کرتی، اس کے طریقوں قاعدوں پر اعتراضات کرتی، اور جب وہ کچھ کہنا چاہتا تو اسے بکتا جھکتا چھوڑ کر چل دیتی۔ اس بیٹی کے نزدیک اس بوڑھے باپ کی عمر ایک بوجھ تھی اور اس کے اخراجات فضول خرچی تھے۔ وہ اپنے فرائض میں کوتاہی کرنے لگی، جس کا اثر نوکروں پر بھی پڑا۔ وہ بھی بادشاہ سے برابر تعاون کرتے اور اس کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے۔ بادشاہ نے اپنی آنکھیں ان باتوں کی طرف سے بند کر لی۔ جس طرح کے عام انسان اپنی خود کی غلطیوں اور ضدوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ناخوشگوار حالات کے وجوہات پر یقین کرنے کو راضی نہیں ہوتے۔ سچی محبت اور وفاداری برے رد عمل سے ختم نہیں ہو جاتی۔ جھوٹ اور دل کا پولا پن اپنے استعمال سے رعایتیں پاتا ہے۔ ایرل آف کینٹ جسے بادشاہ نے نکال باہر کیا تھا، لیکن اس پر اول ذکر بات صحیح اتری اور وہ بادشاہ کی اس حالت میں مدد کرنے اور اس کے کام آنے کی فکر میں ہوا۔ اس نے بھیس بدلا اور بادشاہ تک رسائی حاصل کی۔ بادشاہ اسے پہچان گیا اور ایرل آف کینٹ کو ایک نئے نام کائس کے ساتھ بدلے ہوئے بھیس میں اپنے پاس نوکر رکھ لیا۔ یہ کائس جلد ہی وہ طریقے اور راستے اختیار کرنے لگا جن کے ذریعے وہ بادشاہ کی خدمت کر سکے اور محبت کا حق ادا کر سکے۔ اس کے علاوہ ایک شخص اور تھا جو بادشاہ کا غمگسار اور ہمدرد تھا۔ وہ تھا ایک مسخرہ۔ بادشاہوں اور بڑے لوگوں کے یہاں ایک مسخرہ یا بے وقوف کے نام سے کوئی نہ کوئی رہا کرتا تھا، جو سنجیدہ اور گمبھیر معاملات اور مسائل پر غور و فکر کے بعد بادشاہ اور امراء کے لیے تفریح اور خوشی کا سامان مہیا کرتا تھا۔ بادشاہ لیئر کے محل کا مسخرہ اب ان کی خدمت میں تھا۔ کبھی کبھی وہ گونریل کے سامنے بھی طنز و مزاح کر جاتا تھا، لیکن اس کے مسخرے پن میں چھپی حقیقت کی بات ہر کوئی اس سے باز پرس نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ مسخرہ جو تھا۔ دھیرے دھیرے صرف یہی نہیں کہ بادشاہ لیئر کی عزت اور جاہ کی گرمی سرد پڑنے لگی اور اس کا دبدبا گرتا گیا، بلکہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک روز صاف صاف لڑکی نے کہہ دیا کہ وہ اتنے سارے سپاہی اور نوکر چاکر اپنی خدمت کے لیے محل میں نہیں رکھ سکتا، کیونکہ یہ سب محل کے اخراجات میں ایک اضافہ اور فضول خرچی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ساتھ ہی بیٹی نے یہ بھی حکم دیا کہ وہ اپنے عمر کے بوڑھے بوڑھے چند خدمتگاروں کو ہی بادشاہ رکھے اور باقی کو جواب دے دے۔ لیئر اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں پر پہلے تو اعتبار نہ کر سکا کہ جو کچھ وہ اپنی بیٹی کو دیکھ سن رہا تھا اور جس طرح وہ بے رحمی سے پیش آ رہی تھی۔ اس کو کیا معلوم تھا کہ جو بیٹی اس کے دیے تاج سے حکومت اور عیش کر رہی ہے، وہ بوڑھے باپ کی اس طرح بے عزتی کرنا شروع کر دے گی۔
بادشاہ کا افسوس اور غصہ اپنے شباب پر پہنچ گیا اور اس نے طے کر لیا کہ وہ اپنی دوسری بیٹی ریگن کے یہاں جا کر زندگی کے بقیہ دن گزارے گا۔ وہ اپنے نوکروں، خدمتگاروں اور خصوصی لوگوں کو ساتھ لے کر گھوڑے سے روانہ ہونے لگا تو اپنی بڑی بیٹی گونریل کو بددعائیں دیں۔ اس نے کہا کہ یہ سنگ مرمر کے دل کی بنی ہوئی چڑیل ہے۔ اس نے بددعا کی کہ گونریل کے کوئی لڑکا نہ پیدا ہو، اور اگر پیدا ہو تو وہ اپنی ماں سے اسی طرح پیش آئے جس طرح وہ مجھ سے پیش آئی ہے، اور تب اسے پتہ چلے کہ ایک ناشکر گزار بچہ جس طرح سانپ کے دانتوں سے بھی زیادہ تیز اور کاٹنے والا ہوتا ہے۔ گونریل کے شوہر نے معافی بھی مانگنا چاہی، لیکن بادشاہ نے کچھ نہ سنتے ہوئے اپنے آدمیوں کو وہاں سے کوچ کرنے کا حکم دیا اور راستے میں اپنی چھوٹی بیٹی کوڈیلیا کی یاد کے ساتھ رو پڑا۔ ریگن اور اس کا شوہر بڑی شان و شوکت سے اپنا دربار ایک محل میں لگائے ہوئے تھے۔ بادشاہ لیئر نے گائسس کو ایک خط کے ساتھ اپنی بیٹی ریگن کے پاس بھیجا کہ وہ اطلاع پا جائے اور بادشاہ کا استقبال اس کی عزت اور اس کے مرتبے کے مطابق کر چکے۔ وہ اس کا پیغام اس کی بہن تک پہنچا دے جس میں بادشاہ کے خلاف زہر افشانی کی گئی تھی۔ وہ قاصد بھی اتفاق سے اس وقت پہنچا جب بادشاہ کا قاصد گائسس داخل ہوا۔ گائسس اسے پہچان گیا اور اس کے برے ارادوں کو جان گیا۔ دونوں قاصدوں میں ٹھنا ٹھنی ہو گئی۔ گائسس نے اسے زیر کر دیا اور اسی جرم کی پاداش میں اسے گائسس ریگن کی طرف سے سزا دی گئی۔ بادشاہ جب اپنے آدمیوں کے ساتھ پہنچا تو اپنے قاصد کی یہ گت دیکھی، اور اس سے بھی بڑھ کر استقبال یہ ہوا کہ ریگن اور اس کا شوہر بادشاہ سے ملنے تک نہیں آئے اور تھکے ہونے کا بہانہ کیا۔ چار رونا چار بادشاہ پڑا رہا۔ جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو ملنے آیا بھی کون؟ گونریل، جو کہ اسی اسنا میں وہاں پہنچ چکی تھی اور اپنے فریب کاریوں اور جھوٹ سے اپنی بہن کو لیئر یعنی اپنے بادشاہ کے خلاف کر دیا تھا۔ بادشاہ نے اپنی سفید داڑھی کا واسطہ دیا، گونریل کو سمجھایا کہ وہ اس بے ادبی، ظلم اور زیادتی سے باز آ جائے، لیکن ریگن اپنی بہن گونریل کی حمایت میں کہنے لگی کہ بادشاہ واپس چلا جائے اور گونریل ہی کے ساتھ رہے اور اپنے آدھے خدمتگاروں کو علیحدہ کر دے۔ بادشاہ جو کہ اپنی بیٹیوں کے سامنے جھکنے نہ جھکنے، گڑ گڑانے نہ گڑ گڑانے اور التجا کرنے نہ کرنے کے سخت پیچ و تاب اور اضطراب میں تھا۔ ہر طرح سے اپنی دی ہوئی سلطنت اور حکومت کا حوالہ اور پھر مہربانی اور رحم دلی کا احساس دلانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن سب بے سود۔ پھر اس نے سوچا کہ چلو ریگن ہی کے پاس رہا جائے، کیونکہ یہ اس کے پاس 50 خدمتگار رکھنے کے حق میں تو تھی۔ پھر وہ کہنے لگی کہ گونریل کے یہاں جانے کے بجائے وہ فرانس کیوں نہ چلا جائے اور وہاں کے بادشاہ سے بھکاریوں کی پینشن اپنے لیے مانگ کر رہے۔ فرانس کا بادشاہ، جس کو بادشاہ لیئر کی سب سے چھوٹی بیٹی بیاہی تھی اور جسے کوئی بھی حصہ سلطنت سے نہیں ملا تھا۔ بعد میں جب بادشاہ نے ریگن ہی کے پاس رہنے کو سوچا تو ریگن بولی، 50 خدمتگار بہت ہوتے ہیں، بس 25 کافی ہیں۔ بادشاہ ٹوٹے ہوئے دل سے گونریل کی طرف مڑا کہ اس کے دل میں شاید ریگن سے زیادہ محبت اپنے باپ کی باقی تھی، کیونکہ اسے 50 خدمتگاروں پر کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا۔ لیکن گونریل نے معذرت کرتے ہوئے کہا، کیا ضرورت ہے یہ 25 یا 10 یا 5 کی، جبکہ بادشاہ کی دیکھ بھال کے لیے میرے خود ذاتی نوکر اور نوکرانیاں کافی ہیں۔ اس طرح یہ رذیل کمینی بیٹیاں اس بادشاہ کو جلانے اور پریشان کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جا رہی تھیں۔
جس نے ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی کی تھی۔ صرف یہی نہیں کہ نوکر چاکر اور خدمتگار ایک بادشاہ کے اطمینان اور مسرت کے لیے ضروری ہیں، بلکہ بادشاہ سے ایک دم فقیر ہو جانا بھی ایک بہت مشکل تبدیلی ہے۔ لاکھوں پر حکومت کرنے والا ایک پر بھی حاکم نہ رہے، یہ سب باتیں بیچارے بادشاہ کے کمزور دل کو چیرے ڈال رہی تھیں۔ اس طرح کے برتاؤ سے تنگ اور پریشان روح و دل مستقل ایک صدمے سے دوچار بادشاہ، جس نے اپنی بے وقوفی میں اپنی سلطنت اور اختیارات چھوڑ دیے تھے، کہتا کچھ تھا اور نکلتا کچھ تھا، اس پر دیوانگی اور پاگل پن کے دورے پڑنے لگے۔ اتنے میں رات ہو گئی اور ایک تیز طوفان آندھی، پانی اور بجلی کی چمک کے ساتھ امنڈ پڑا۔ اور اس کی بیٹیاں اپنی ہی ضد پر قائم رہیں۔ بادشاہ نے گھوڑے طلب کیے اور اس امٹتے ہوئے طوفان میں باہر نکل جانا ہی اپنی ناشکر گزار بیٹیوں کے ساتھ رہنے کی بنسبت زیادہ پسند کیا۔ بے رحم بیٹیوں کے ساتھ اس کے باہر نکلنے پر دروازے بند کر لیے۔ ہوا تیز تھی، بارش اور طوفان میں بھی تیزی بڑھ گئی۔ بوڑھا بادشاہ اس حالت میں چلا جا رہا تھا، اس کا مقابلہ جن طوفانی عناصر سے تھا، ان کی تیزی اس کی بیٹیوں کی نامہربانیوں سے کم تھی۔ میلوں دور تک نہ کوئی جھاڑی تھی اور نہ کوئی ٹیلا۔ اندھیری رات میں طوفانی ہواؤں کے ساتھ بادشاہ لیئر کھلے میدانوں میں چلا جا رہا تھا۔ وہ ہواؤں سے کہتا تھا کہ وہ زمین کو اڑا کر سمندر میں دھکیل دے، یا اتنا پانی سمندر کا پی لیں کہ جب برسیں تو زمین کو ڈبو دیں، تاکہ انسان جیسے ناخوشگوار جانور کا کوئی نشان باقی نہ رہ جائے۔ ایسی حالت میں بادشاہ کے ساتھ وہی بے وقوف مسخرہ تھا، یا یوں کہیے کہ وہ پرانا وفادار نوکر ایرل آف کینٹ، جو کائسس بن چکا تھا اور مسخرے کا روپ دھار چکا تھا، لیکن بادشاہ رات کے اندھیرے میں اسے پہچان نہ سکا۔ ایرل بولا، افسوس جناب علی، آپ یہاں ہیں۔ جن مخلوقات کو راتیں پسند ہیں وہ بھی ایسی رات پسند نہیں کرتے۔ اس بھیانک طوفان نے تو درندوں تک کو کہیں نہ کہیں پناہ لینے کو بھگا دیا ہے۔ بادشاہ اس کی ان باتوں کو برا مانتے ہوئے بولا، جب بڑی تکلیف سے کوئی دو چار ہو تو اسے چھوٹی چھوٹی تکلیفیں نہیں محسوس ہوتی۔ جب دماغ خوشی اور آرام میں ہوتا ہے تو جسم بھی نزاکت کا تمنائی ہوتا ہے، لیکن دماغ کے اندر اٹھے طوفان نے تمام ہوش و حواس چھین لیے ہیں۔ صرف ایک دل کی دھڑکن البتہ رہ گئی ہے۔ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ جیسے منہ نے کھانا اٹھانے والے ہاتھوں کو چیر پھاڑ ڈالا ہو، کیونکہ بچوں کے لیے والدین ہاتھ ہیں بلکہ سب کچھ ہیں۔ نیک کائسس نے بڑی مشکل سے بادشاہ کو آمادہ کیا کہ وہ کھلی ہوا میں نہ رہے اور چل کر قریب کے ٹیلے پر نظر آنے والی جھوپڑی میں پناہ لے لے۔ پہلے تو جب مسخرہ اندر گھسا تو مارے ڈر کے باہر نکل آیا اور کہنے لگا کہ اندر ایک بھوت ہے، لیکن دیکھنے پر پتا چلا کہ بھوت نہیں ہے بلکہ اندر ایک غریب بیکاری بیڈلام جو پناہ کے لیے وہاں چلا آیا تھا۔ بیڈلام ایسا بھکاری تھا جو کانٹے اور کیل چبو چبو کر خون نکالتا اور نٹ کھٹ تماشے دکھاتا اور اسی طرح اپنی روزی کماتا۔ اس وقت وہ صرف ایک لنگی باندھے تھا، باقی بدن ننگا تھا۔ بادشاہ نے جب اسے دیکھا تو سمجھا کہ ضرور اس نے اپنا مال و متاع ناشکر گزار بیٹیوں کو دے دیا ہے۔
اور اب اس حالت میں گزار رہا ہے کیونکہ اس کی بیٹیاں نامہربان اور بے رحم ہوں گی۔ یہ اور اس قسم کی دوسری بات چیت سے کائسس کو یقین ہو گیا کہ بادشاہ اپنے دماغ کی صحیح حالت میں نہیں ہے اور اپنی بیٹیوں کے برے برتاؤ سے وہ پاگل ہو چکا ہے۔ ایرل آف کینٹ نے وفاداری کا سچا مظاہرہ کرتے ہوئے دن نکلنے پر اپنے حلقہ اثر کے علاقے ڈوور میں بادشاہ کو لے گیا، جہاں وہ ایرل آف کینٹ تھا، اور خود فرانس روانہ ہو گیا۔ فرانس پہنچ کر بوڑھے بادشاہ کی حالت زار کہہ سنائی، جہاں کارڈیلیا کا شوہر حکمران تھا۔ کارڈیلیا کے سامنے اس کی دونوں بڑی بہنوں کی بے رحمی اور ستمگری کا جیتا جاگتا نقشہ کھینچ دیا۔ کارڈیلیا کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں۔ وہ روتی ہوئی اپنے شوہر بادشاہ سے اجازت چاہنے لگی کہ انگلینڈ پر کچھ فوج سے چڑھائی کر کے دونوں ظالم اور بے رحم بہنوں کی سرکوبی کی جائے۔ اور بوڑھے بادشاہ کو تخت و تاج واپس دلایا جائے۔ شوہر سے اجازت مل گئی اور کارڈیلیا شاہی فوج کے ہمراہ ڈوور اتر گئی۔ بادشاہ لیئر کو جن خدمتگاروں اور دیکھ بھال کرنے والوں کے سپرد ایرل آف کینٹ کرایا تھا، وہاں سے موقع پا کر بادشاہ چل دیا اور کارڈیلیا کی فوج کو راستے کے ایک میدان میں پاگلوں کی طرح گاتا ہوا اس حالت میں ملا کہ اس نے اپنے سر پر جنگل کی گھاس کا ایک تاج بنا کر رکھ لیا تھا اور قابل رحم حالت میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ ڈاکٹروں کے مشورے سے کارڈیلیا کو بادشاہ سے ملنے سے دور رکھا گیا اور اسے جڑی بوٹیوں کی دوائیں پلائی گئیں۔ ان ماہر ڈاکٹروں کی کوشش سے، جنہیں کارڈیلیا نے سونا اور جواہرات انعام میں دینے کو کہا تھا، بادشاہ لیئر اس قابل ہو سکا کہ وہ کارڈیلیا سے ملاقات کر سکے۔ بڑی معصوم اور دردانگیز ساعت تھی جب باپ بیٹی کی ملاقات ہوئی۔ باپ میں کبھی کسی اپنی چہیتی بیٹی کو پھر پانے کی خوشی کے ساتھ ساتھ اس کی مہربانی، اس کے لائق پن اور اپنے فعل پر ندامت و شرمندگی بھی تھی۔ چوٹ کھائے ہوئے دل و دماغ میں بادشاہ کو کبھی کبھی یہ بھی یاد نہ رہنے لگا کہ وہ کہاں کھڑا ہے اور اس کے کون بوسہ دے رہا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اگر میں اس عورت کو اپنی بیٹی کارڈیلیا سمجھوں تو تم لوگ غلط نہ سمجھنا، اور پھر اپنے گھٹنوں پر جھک گیا۔ وہ اپنی بیٹی سے معافی مانگنے لگا۔ نیک کارڈیلیا نے اپنے باپ سے دعائیں اور آشیرواد مانگا اور کہا کہ یہ اس کی بیٹی کا فرض تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے باپ کا منہ چوم لیا۔ وہ بولی کہ دونوں بہنیں ضرور اپنے کیے پر شرمندہ ہوں گی۔ انہوں نے بوڑھے باپ کی کیا گت بنا دی۔ وہ اس سفید داڑھی کو لے کر اس سرد ہوا میں نکلا، جبکہ دشمن کتا بھی جو کاٹ لیتا ہے وہ اس موسم میں آگ کے پاس بٹھا لیا جاتا ہے۔ پھر اس نے اپنے باپ سے فرانس سے آنے کی وجہ بتائی۔ وہ ریگن اور گورنیل جو اپنے بوڑھے باپ کے لیے بے وفا ثابت ہوئی تھی، اپنے شوہروں کے لیے بھی وفادار نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ اپنے فرائض کو بجا لانے اور پیار کو پورا کرنے میں جلد ہی کوتاہی برتنے لگی اور کھل کر ایک دوسرے شخص سے محبت کرنے لگی۔ دونوں جس ناجائز محبت میں مبتلا تھیں، اس کا مرکز ایک ہی شخص تھا، ایڈمنڈ۔ ایڈمنڈ اپنے وفات پائے ہوئے باپ ایرل آف گلیکسٹر کا لڑکا تھا اور دھوکے و فریب سے اپنے بھائی ایڈگر کو، جو باپ کے بعد قانونی ایرل ہوتا تھا، راہ سے ہٹا کر خود ایرل بن بیٹھا تھا۔ یہ بہت بدماش آدمی تھا اور گورنیل اور ریگن جیسی بدماش عورتوں کے پیار کے قابل بھی تھا۔
ریگن کے شوہر ڈیوک آف کارنوال کا انتقال ہوتے ہی ریگن نے ایڈمنڈ کے ساتھ اپنی شادی کا اعلان کر دیا۔ اس واقعے نے گورنرل کے اندر حسد اور جلن پیدا کر دی، اور ایڈمنڈ کو جو دونوں سے محبت کے وعدے کیا کرتا تھا حاصل کرنے کے لیے گورنرل نے تدبیریں سوچنا شروع کر دی۔ اس نے اپنی بہن کو زہر دے کر مار ڈالا، لیکن رنگے ہاتھوں پکڑی گئی اور اپنے شوہر ڈیوک آف البانی کی طرف سے اپنی ناجائز خواہشات اور جرم کی بنا پر قید کر دی گئی۔ قید خانے میں اس نے اپنی ہاری ہوئی محبت اور غصے کے نتیجے میں ایک روز خود کو ہلاک کر ڈالا۔ اس طرح ان بد لڑکیوں کے ساتھ خدائی انصاف ہوا، جبکہ ابھی سبھی آدمیوں کی آنکھیں انہی واقعات پر لگی ہوئی تھیں کہ جس طرح کی موتوں کی دونوں مستحق تھیں وہ انہیں ملی۔ انہی آنکھوں نے اللہ پاک کے اس عجیب پراسرار اور رازوں سے بھرے ہوئے طریقے کو پردرد قسمت والی نیک کارڈیلیا کے حق میں دوسرے انداز میں دیکھا۔ کارڈیلیا کے نیک کام تو بڑے انعام اور خوش قسمتی کے مستحق تھے، لیکن یہ ایک دردناک حقیقت ہے کہ معصومیت اور نیکی و پاکیزگی کی اس دنیا میں کبھی کبھی شکست بھی ہو جایا کرتی ہے، اور کامیابی ہمیشہ ان کے مقدر میں نہیں ہوتی۔ وہ فوجیں جنہیں گورنرل اور ریگن نے ایڈمنڈ کی سربراہی میں کارڈیلیا سے مقابلے کے لیے بھیجا تھا کامیاب ہوئیں، اور کارڈیلیا قید کر لی گئی۔ ایڈمنڈ نے اس کی زندگی قید خانے میں ختم کرا دی۔ اس طرح اللہ نے اس معصوم لڑکی کو اس کی جوان سال عمر میں اس دنیا سے اٹھا لیا، جہاں اس نے اپنی فرض کی ادائیگی کی۔ لیئر بھی زیادہ عرصہ زندہ نہ رہا۔ نیک ایرل آف کینٹ، جس نے بادشاہ کی مصیبت اور تکلیف کے آغاز سے لے کر اب تک پوری وفاداری سے کائسس کے نام سے بادشاہ کا ساتھ دیا تھا، بادشاہ کے آخری وقت میں بھی اس کی خدمت کو موجود تھا۔ لیکن بادشاہ آخری وقت میں باوجود یاد دلانے کے نہ تو ایرل آف کینٹ کو یاد کر سکا اور نہ پہچان سکا۔ بادشاہ کا دماغ بہت معاوف ہو چکا تھا۔ آخر بادشاہ کے انتقال کے تھوڑے ہی عرصے بعد ایرل آف کینٹ بھی عمر اور غم کے درمیان اپنے آقا کی یاد لیے ہوئے قبر میں اس سے جا ملا۔ ایڈمنڈ کی چال بازیاں بھی جلد ہی منظر عام پر آ گئیں اور اپنے بھائی کے ساتھ ایک لڑائی میں مارا گیا، اور اس طرح اس کا بھائی قانونی اور حقیقی ایرل ہوا۔ ڈیوک آف البانی، جو گورنرل کا شوہر تھا اور کارڈیلیا کی موت کی ذمہ داری اس پر بالکل نہیں تھی، اور جس نے اپنی بیوی کو اس کے خراب عمل میں کبھی ہمت افزائی نہیں کی تھی، وہی لیئر کی موت کے بعد انگلینڈ کا بادشاہ قرار دیا گیا۔